हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल उर्दू फाउंडेशन में एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें हम यूपी एलटी ग्रेड का 2018 का उर्दू का पेपर लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि हम सॉल्व करेंगे। ये उर्दू का पेपर है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 150 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 31 में से लेकर 150 तक क्वेश्चन जो उर्दू के हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग हमारी वीडियो पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों को वीडियो हमारा पसंद आए वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि ज़ौक़ अदब और शऊर, ज़ौक़ अदब और शऊर ये पूछ रहा है किसकी किताब है, यानी ज़ौक़ अदब और शऊर किस नाक़िद की किताब है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये प्रोफेसर एहतशाम हुसैन की किताब का नाम है, ज़ौक़ अदब और शऊर प्रोफेसर एहतशाम हुसैन की किताब है ये, ठीक है। अब एहतशाम हुसैन की और भी किताब हैं। एक तो ये हो गया ज़ौक़ अदब और शऊर, अफ़कार व मसाइल, अफ़कार व मसाइल भी इन्हीं की किताब का नाम है। अदब और समाज, अदब और समाज, ठीक है। उसके बाद तनकीद और अमली तनकीद, तनकीद और अमली तनकीद। फिर है एतबार नज़र, एतबार नज़र के बाद है अक्स और आईने, अक्स और आईने, यानी ये एहतशाम हुसैन की किताबों के नाम हैं। अब सवाल नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 कहता है कि रजब अली बेग सुरूर ने फसानाए अजाइब किस शहर में रहते हुए तसनीफ़ की। तो ये कानपुर में रहते हुए तसनीफ़ की, कानपुर में, ठीक है, याद रखना कानपुर में। इनको लखनऊ से किसी कत्ल के जुर्म में लखनऊ से निकाल दिया गया था और ये कानपुर में जाकर ठहरे, और कानपुर में इन्होंने फसानाए अजाइब मुकम्मल की और फिर लखनऊ में आकर इसको दरबार में पेश किया। अब सवाल नंबर 33 कहता है कि मुवाज़नाए अनीस व दबीर, 33 क्या है कि मुवाज़ना अनीस व दबीर के मुसन्निफ़ कौन हैं। हाली, शिबली, सर सैयद अहमद ख़ान या नज़ीर अहमद। देखिए शिबली की मशहूर किताब है ये मुवाज़नाए अनीस व दबीर, और इसी से तक़ाबुली तनक़ीद की इब्तदा होती है। तक़ाबुली तनक़ीद की इब्तदा इसी किताब से होती है। उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद की इब्तदा शिबली के मुवाज़ना अनीस व दबीर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नाविल हिंदुस्तान की 2500 साल तारीख़ पेश करता है। देखिए खुदा की बस्ती किसका नाविल है, शौकत सिद्दीकी का, शौकत सिद्दीकी। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी, हयातुल्लाह अंसारी। देखिए लहू के फूल जो है ये सहाफ़ती नाविल है, सहाफ़ती नाविल है, और इसकी 5 जिल्दें हैं, 5 जिल्दें। आग का दरिया ये है कुर्रतुल ऐन हैदर का, और उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नाविल है। सवाल है कि कौन सा नाविल हिंदुस्तान की 2500 साल तारीख़ पर मबनी है। ये आग का जो दरिया है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का, इस नाविल में हिंदुस्तान की 2500 साल तारीख़ पेश की गई है। एक सवाल ये आता है इसका कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने आग के दरिया का उन्वान किस शायर के शेर से लिया है। तो ये लिया है जिगर मुरादाबादी के शेर से। कौन सा शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इस्मत चुगताई का पहला नाविल कौन सा है। इस्मत चुगताई का पहला नाविल पूछ रहा है, ये कौन सा है। टेढ़ी, देखिए ये है टेढ़ी लकीर, ये तो ठीक है। ज़िद्दी, दिल की दुनिया और मासूमा। देखिए जो पहला नाविल है इस्मत चुगताई का वो है ज़िद्दी,
جو کہ 1940-41 میں لکھا گیا. 1940-41 میں لکھا گیا ضدی. تو اس کا جواب تو یہ ہو گیا ضدی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے اور بھی اچھا ضدی کے ایک دو کرداروں کے نام ضرور لکھ لیں گے. تو ضدی میں ایک کردار ہے پورن سنگھ اور دوسرا کردار ہے آشا. یہ دو کردار ہیں اس ناول کے ضدی کے، پورن سنگھ اور آشا. اب عصمت چغتائی جو ہیں یہ ان کے دیکھیے ٹیڑھی لکیر یہ بھی ایک ناول ہے. ٹھیک ہے. معصومہ یہ بھی عصمت چغتائی کا ناول ہے. دل کی دنیا، ٹھیک ہے. عجیب آدمی انہی کے ناول ہیں. اور چاہیں تو لکھ لیں اور بدن کی خوشبو بھی انہی کا ناول ہے. بدن کی خوشبو یہ سب عصمت چغتائی کے ناول ہیں. لیکن پوچھ رہا ہے کہ پہلا ناول کون سا، تو یہ ہو گیا ضدی. ہمارا سوال یہ صحیح ہو گیا. کوشچن نمبر 36 دیکھتے ہیں. یہ کہتا ہے نو طرز مرصع کیا ہے؟ نو طرز مرصع کیا ہے؟ علم بیان پر مبنی ایک مختصر کتاب ہے. ٹھیٹھ ہندی میں لکھی گئی داستان ہے. تبازات طویل داستان ہے. فارسی سے اردو کی مرصع زبان میں منتقل کی گئی کتاب ہے. تو دیکھیے نو طرز مرصع سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ یہ کس کی ہے. یہ ہے عطا حسین تحسین کی. عطا حسین تحسین کی کتاب ہے یہ نو طرز مرصع. یہ اصل میں فارسی سے اردو کی مرصع زبان میں منتقل کی ہوئی کتاب ہے. فارسی سے، ٹھیک ہے. یہ جو فارسی میں کتاب ہے چہار درویش اس کا ترجمہ ہے. یہ چہار درویش کا ترجمہ ہے. یہ اس میں رنگین مسجع و مقفع نثر استعمال ہوئی ہے. رنگین مسجع و مقفع نثر استعمال ہوئی ہے جو کہ عطا حسین تحسین کی کتاب ہے. تو اس لیے آپشن ڈی صحیح ہو گیا ہمارا. آپشن ڈی صحیح ہے. اب کوشچن نمبر 37 پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 37 کہتا ہے کہ آفتاب محبت کس مشہور ڈرامہ نگار کے اول زمانے کی تصنیف ہے؟ آفتاب محبت دیکھیے آغا حشر کاشمیری کی ہے. یہ آغا حشر کاشمیری. اس کے علاوہ آفتاب محبت جو ہے آغا حشر کاشمیری کی یہودی کی لڑکی ہے. آنکھ کا نشہ ہے. یہودی کی لڑکی، آنکھ کا نشہ، رستم و سہراب، یہ چند ڈراموں کے نام ہیں ان کے. باقی آغا حشر کاشمیری کے بے شمار ڈرامے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے یعنی 38. کوشچن نمبر 38 کہتا ہے کہ اعجاز سخن کس کا تذکرہ ہے؟ تذکرے سے دیکھیے ایک دو کوشچن ضرور آنے ہیں. تو اعجاز سخن شیر علی خان سروش کا تذکرہ ہے. شیر علی خان سروش کے تذکرے کا نام ہے شیر علی خان سروش کے اعجاز سخن. کوشچن نمبر 39. محمد حسین آزاد کا انتقال کب ہوا تھا؟ محمد حسین آزاد کا انتقال 1910 عیسوی میں کہاں ہوا؟ لاہور میں. کوشچن نمبر 40 ہے کہ اردو نظم کا موجد کون ہے؟ اردو نظم کا موجد کون ہے؟ دیکھیے یہ سوال بڑا ہی کنفیوز کرنے والا ہے. حضرت اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت امیر خسرو، کبیر داس یا ولی گجراتی. یہ پوچھ رہا ہے کہ اردو نظم کا موجد کون ہے. دیکھیے اردو نظم کا جو موجد ہے کوئی ایک نہیں ہے بلکہ اس کا آغاز دکن میں اصل میں جو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں ان کی نظم ہے چکی نامہ. تو چکی نامہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مگر اسے سمت و رفتار دینے میں بہت سارے شعراء کرام کا نام ہے. تو حضرت امیر جو وہ ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ان کی سب سے پہلی نظم ہے چکی نامہ. بندہ نواز گیسو دراز کی نظم چکی نامہ اردو کی پہلی نظم ہے. یہ نظم چکی نامہ اردو کی پہلی نظم ہے. تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو ہی اردو کا پہلا
نظم نگار ماننا چاہیے تھا۔ تو میرے مطابق تو خواجہ بندہ نواز کے اسودراز ہیں، ٹھیک ہے، باقی میں جو آپشن دے رکھے ہیں اب اس کے حساب سے اردو نظم کا موجد جو ہے وہ میرے پھر امیر خسرو ہونے چاہیے۔ کنفرم نہیں ہوں میں، کیونکہ بڑا کنفیوژن پیدا کرنے والا سوال ہے یہ۔ خواجہ بندہ نواز کے اسودراز جو ہیں ان کا تخلص شہباز ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ کوشچن نمبر 41 کہتا ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ فانی بدایونی کا مشہور شعر ہے۔ فانی بدایونی کا کبھی کبھی نام آ جاتا ہے پورا، کہ فانی بدایونی کا اصل اور پورا نام کیا ہے؟ شوکت علی خان۔ فانی بدایونی کا اصل اور پورا نام شوکت علی خان۔ کوشچن نمبر 42 کہتا ہے میر تقی میر کا سال پیدائش کیا ہے؟ میر تقی میر کا سال پیدائش 1825 نہیں، 1725 نہیں، 1625 نہیں، 1325 نہیں۔ دیکھیے میر تقی میر کے سن پیدائش میں بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ کہیں تو 1723 دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، 1723 دیا ہوا ہے، اور کہیں 1722 دیا ہوا ہے، اور کہیں 1725 ہے۔ اب جو آس پاس چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اب یہاں تو آس پاس میں کچھ ہے ہی نہیں، ایک صدی کا فرق ہے سب میں، تو 1725 جو ہے نا اس کو یہاں پر صحیح مان لیا جائے گا۔ کوشچن نمبر 43 سکھ سہیلا کس کی نظم ہے؟ سکھ سہیلا کس کی ہے؟ قلی قطب شاہ، ملا وجہی غواصی، یا پھر شاہ برہان الدین جانم۔ یہ خانم نہیں ہے، یہ اصل میں جانم ہے۔ تو شاہ برہان الدین جانم کی نظم کا نام ہے سکھ سہیلا، ٹھیک ہے۔ یہ اہم نظم ہے اور دکنی اردو میں لکھی گئی ہے یہ نظم، دکنی اردو میں۔ یہ سکھ سہیلا ہے، یہ نظم دکنی اردو میں لکھی گئی ہے، اور یہ اصل میں نظم ہے روحانی مثنوی ہے، یہ روحانی مثنوی ہے۔ سکھ سہیلا جو ہے وہ روحانی مثنوی ہے جو سکھ اور چین کی بات کرتی ہے، یعنی چین اور سکون کی بات کرتی ہے، اور خدا کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتی ہے کہ انسان کو خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمارا جواب اس کا ڈی ہو گیا۔ کوشچن نمبر 44 کہتا ہے کہ گورستان شاہی کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی نظم کا نام ہے یہ گورستان شاہی۔ کوشچن نمبر 45 درج ذیل میں سے کون دہلی میں پیدا ہوئے؟ غالب نہیں، میر نہیں، انیس نہیں، فیض آباد پیدا ہوئے۔ تو نذیر اکبر آبادی جو ہیں ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے، اور ان کا نام نذیر اکبر آبادی کا نام اکثر پوچھ لیتا ہے، تو ولی محمد نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد، امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو اکثر پوچھتا ہے۔ کوشچن نمبر 46 اردو غزل کے اولین نقوش ہمیں کس کی شاعری میں ملتے ہیں؟ اردو غزل کے اولین نقوش امیر خسرو کی شاعری میں ملتے ہیں۔ کوشچن نمبر 47 شاعر بے دماغ کسے کہا جاتا ہے؟ سب کو معلوم ہے میر تقی میر کو شاعر بے دماغ، قنوطی شاعر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 48 کہتا ہے کلیات میر میں دواوین کی کل تعداد کتنی ہے؟ کلیات میر میں دواوین کی تعداد کل کتنی ہے؟ 7۔ دیکھیے سوال بہت چالاکی سے بنایا گیا ہے، کل پہ دھیان کرنا ہے آپ کو۔ اگر پوچھ رہا ہے کل تعداد کتنی ہے تو 7، اور اگر اسی میں یہ پوچھ لے کہ کلیات میر میں اردو، صرف یہاں کر لے اردو دواوین کی تعداد کتنی ہے، تو پھر اس کا کوشچن یعنی کوشچن 48 کا سی ہو جائے گا، یعنی 6۔ اردو کے 6 دیوان ہیں، ایک فارسی کا ہے، تو اس لیے 7 دیوان ان کے کل بنتے ہیں۔ تو ہماری یہ بات ہو رہی ہے کہ کلیات میر میں دواوین کی کل تعداد کتنی ہے، تو کل تعداد ہماری 7 ہے۔ کوشچن نمبر 49 جگ میں آ کر
ادھر ادھر دیکھا درج ذیل مصرے کی مدد سے صحیح مطلع مکمل کیجئے. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ شعر پورا کیجئے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا، ہم نے سو طرح سے مر دیکھا، آپ سے ہو سکا سو کر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو کوشچن نمبر 49 کا ڈی صحیح ہے. اب سوال آتا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ ہے خواجہ میر درد کا شعر ہے یہ. کوشچن نمبر 50 پہ آتے ہیں. انجمن ترقی پسند کی پہلی کل ہند کانفرنس کس سن میں ہوئی تھی؟ انجمن ترقی پسند کی پہلی، یاد رکھنا پہلی پوچھ رہا ہے. اس کی کل 8 کانفرنسز ہوئی ہیں. اب ہر ایک کے بارے میں الگ الگ پوچھتا ہے. تو پہلی کل ہند کانفرنس کس سن میں ہوئی تھی؟ 1936 عیسوی میں ہوئی تھی. کس میں؟ 1936 عیسوی میں ہوئی تھی. اور سوال آتا ہے کہاں ہوئی تھی؟ تو یہ لکھنؤ میں ہوئی تھی، لکھنؤ میں. اور یہاں پر صدارت کس نے کی تھی؟ منشی جی نے، یعنی منشی پریم چند نے. منشی پریم چند نے صدارت کی تھی اس کی. اور اس میں صدارتی خطبہ پیش کیا تھا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. کسی ویڈیو میں صدارتی خطبے کے بارے میں بات کریں گے. اس میں کہا تھا کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. یہ دیکھے پوچھتا ہے کہ یہ کس نے کہا تھا؟ تو یہ منشی پریم چند نے کہا تھا کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کوشچن نمبر 51 کی طرف بڑھتے ہیں. 51 کہتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے. یہ قول کس کا ہے؟ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے. یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے. محمد حسین آزاد کی کتاب ہے آب حیات. آب حیات. آب حیات کی ابتدا ہی محمد حسین آزاد نے اس سے کی ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 52. علی گڑھ تحریک کا بانی کون ہے؟ معلوم، سب کو معلوم ہے، سر سید احمد خان. اس کو علی گڑھ تحریک کو سر سید تحریکی بھی کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر 53. خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے. خدائے سخن میر تقی میر کو. کوشچن نمبر 54 کہتا ہے ذیل میں سے کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ تصویر درد، لالائے صحرا، بے مرجع اور والدہ مرحومہ کی یاد میں. دیکھیے تصویر درد علامہ اقبال کی نظم ہے، لالائے صحرا علامہ اقبال کی نظم ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں ان کی نظم ہے. جو یہ نظم ہے بے مرجع، یہ نظم علامہ اقبال کی نہیں ہے. تو اس لیے اس کا آپشن سی صحیح ہے. کوشچن نمبر 55 میں دیکھتے ہیں کیا ہے. مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے. پوچھ رہا ہے کہ درج بالا شعر کس کا ہے؟ درج بالا شعر کس کا ہے؟ مشہور شعر ہے میر تقی میر کا. خدائے سخن میر تقی میر کا شعر ہے یہ. کوشچن نمبر 56. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر، اس کی ضیاء تھی خاک پہ جو اس کی عرش پر. یہ شعر دے کے پوچھتا ہے کہ اس میں کون سی صفت باندھی گئی ہے. امپورٹنٹ کوشچن ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. پوچھ رہا ہے کہ اس شعر میں کون سی صفت باندھی گئی؟ پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر، اس کی ضیاء تھی خاک پہ جو اس کی عرش پر. دیکھیے اس میں تضاد بھی ہے، مراعات النظیر بھی ہے اور تشبیہ بھی ہے. تضاد، مراعات النظیر اور تشبیہ. اس کی ضیاء تھی، پنجہ ادھر ادھر اور آفتاب ادھر، اس کی ضیاء تھی خاک پر ذو عرش پر. خاک، عرش، پنجہ ادھر اور ادھر. ٹھیک ہے. اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں تضاد ہے. ٹھیک ہے. لیکن تضاد اس میں دے نہیں رکھا ہے. اس میں دیا ہوا ہے استعارہ، کنایا، لفظ و نشر مرتب اور لفظ و نشر غیر مرتب. اب بات ہے کہ اس میں سے کون سا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے جہاں پنجہ اور آفتاب کا موازنہ خاک اور عرش کے تضاد سے کیا جا رہا ہے، اور ضیاء یعنی جو روشنی کی مشترکہ صفت ہے
روشنی کی جو مشترکہ صفت ہے نا. ایک ہی وقت میں بلندی یعنی عرش اور پستی یعنی خاک کی طرف اشارہ ہے. اس کا جلوہ دکھانے کا بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جلوہ دکھانے کا بیان ہو رہا ہے. اب دیکھیے پنجہ ادھر چمکتا تھا, پنجہ. اب یہاں پر ہم اب اس کو اریز کیے دیتے ہیں. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر, سوری آفتاب. پنجہ کیا, پنجہ زمین پر ہے اور آفتاب آسمان پر ہے. اس کی ذیاتی خاک پہ جو اس کی عرش پر, ظاہر سی بات ہے آفتاب کی جو روشنی ہے وہ خاک پر ہی تو آئے گی, اور جو اس کی عرش پر, اور پنجہ تو نیچے ہے نا زمین پہ, جنگ کے میدان کا یعنی واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یہ وہاں پر جو پنجہ ہے تو اس کی تو جو روشنی ہے اس کی آسمان کی طرف پہنچ رہی تھی, کیونکہ اس طرح سے بلند ہے یہ بلند ہے تو اس کی روشنی اوپر پہنچ رہی ہے, اور جو آسمان پہ یعنی آفتاب ہے, آفتاب کی روشنی خاک پر آ رہی ہے. تو اس کے اعتبار سے لف و نشر غیر مرتب, اس کا آپشن ڈی صحیح ہونا چاہیے, لف و نشر غیر مرتب. کوشچن نمبر 57, خواجہ کی تانیث کیا ہے؟ خواجہ کی تانیث کیا ہے بتائیں؟ خاتون, باندی, عورت, داروغن. تو خواجہ کی جو تانیث ہے وہ ہے اے, خاتون. حالانکہ یہ جو خاتون ہے نا یہ کوئی باقاعدہ اصول نہیں ہے, لیکن خاتون ہی اس کی تانیث کہا گیا ہے. 57 یہ ہو گیا. 58 دفینہ کی جمع کیا ہے؟ دفینہ کی جمع کیا ہے؟ دفائن, آپشن بی. کوشچن نمبر 59 کہتا ہے کہ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں نکرہ کی قسموں کے بارے میں بات کر رہا ہے. دیکھیے اس میں نکرہ کی اگر قسموں کو دیکھا جائے تو کوئی طے شدہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی 7 قسمیں عمومی طور پر مانی گئی ہیں. 7 قسمیں مانی گئی, جیسے اس میں ذات پہلی ہے, اس میں ذات, ٹھیک ہے. دوسری ہے اس میں مصغر. نمبر 3 ہے, تیسری پہ آئے گی اس میں مکبر. نمبر 4 آئے گا مکبر. 4 آئے گا اس میں معاوضہ, ٹھیک ہے. 5ویں آ جائے گی اس میں اعلیٰ. 6 آ جائے گی اس میں زمان, اور 7 آ جائے گی اس میں مکان. تو اس طرح ہم 7 اس میں کہہ سکتے ہیں. اس میں نکرہ کی 7 قسمیں ہیں. اب کوشچن نمبر 59 کے بعد آتا ہے کوشچن نمبر 60. دیکھیے اس میں بھی شعر دیا ہوا ہے. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا, اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. جو جا کے نہ آئے وہ بڑھاپا دیکھا, جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. مذکورہ بالا شعر میں کون سی صفت یعنی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ صنعت تناسب, صنعت مشکلات, ایہام, صنعت تضاد, صفت تضاد. تو دیکھیے جو آ کے نہ جائے, آ کے جائے, جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دے. اس میں سیدھے طور پر صنعت تضاد ہے. آپشن ڈی صحیح ہے ہمارا. کوشچن نمبر 61 کہتا ہے کہ بلاغت کے کیا معنی ہیں؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے. بلاغت کے معنی کیا ہیں؟ سادہ بات کرنا, گہری بات کرنا, دور اذکار بات کرنا, حسب موقع بات کرنا. دیکھیے جو مقتضائے حال کے موافق بات کرنا جو ہوتا ہے نا وہ ہی بلاغت کہلاتا ہے. یعنی حسب موقع گفتگو کرنا یا حسب موقع بات کرنا بلاغت کہلاتا ہے. اس لیے آپشن ڈی. کوشچن نمبر 62 کہتا ہے کہ غزل کے لغوی معنی ہیں. غزل کے لغوی معنی ہیں کیا ہیں؟ عورتوں سے باتیں کرنا, عورتوں کی باتیں نہ کرنا, عورتوں کے ذکر سے پہلو تہی کرنا, عورتوں کے حقوق پر گفتگو کرنا, عورتوں سے باتیں کرنا. کوشچن نمبر 62 کا ہو گیا اے. اب کوشچن نمبر 63 پہ آ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں 179 زبانیں
اور 524 یعنی 524 بولیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ دیکھیے یہ سوال میرے اعتبار سے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ سوال۔ یہ تو کسی کا قول نہیں ہے، کسی کا بھی قول ہو سکتا ہے اور اوور آل بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر اس کا صحیح جواب کسی کو معلوم ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ کوشچن نمبر 64 پہ آتے ہیں۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ مسعود حسین خان، محی الدین قادری زور، گیان چند جین، محمود شیرانی۔ تو دیکھیے یہ محمود شیرانی ہیں۔ محمود شیرانی کی کتاب کا نام ہے پنجاب میں اردو۔ پنجاب میں اردو یہ ان کی کتاب ہے، اسی میں بتایا کہ اردو پنجاب سے پیدا ہوئی ہے۔ 64 کے بعد کوشچن نمبر 65 پر پہنچتے ہیں۔ 65 کہتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کی بنیاد کب اور کہاں پڑی؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ 1935 لندن میں، 1947 ہندوستان میں، 1930 روس میں، 1925 امریکہ میں۔ دیکھیے ترقی پسند تحریک جو ہے اس کی بنیاد لندن میں پڑی ہے۔ اب اگر آپ کو سن بھی پتہ نہیں ہے اور یہ پتہ ہے کہ لندن میں پڑی ہے تو آپ لندن کو سن کو بغیر جانے ہوئے لگا سکتے ہیں، یعنی کوشچن نمبر 65 کا آپشن اے صحیح ہے ہمارا۔ 1935 عیسوی میں اس کی بنیاد لندن میں پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند نے لندن کے ایک ہوٹل تھا وہاں پہ نان کنگ ریسٹوراں، اس میں اس کا پہلا اعلان نامہ مرتب کیا تھا۔ کہاں پر کیا تھا؟ لندن میں۔ کس نے؟ سجاد ظہیر اور ملک راج آنند۔ تو کوشچن نمبر 66 ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ بہت آسان ہے، ترکی۔ کوشچن نمبر 67 کہتا ہے اردو کا ابتدائی زمانہ کس کی تصنیف ہے؟ اردو کا ابتدائی زمانہ مسعود حسین خان، مسعود حسین رضوی، شمس الرحمن فاروقی، نصیر الدین ہاشمی۔ دیکھیے مسعود حسین خان الگ ہیں اور مسعود حسین رضوی نہیں بلکہ مسعود حسن رضوی جن کا تخلص تھا ادیب۔ یہ اکثر غلط آتا ہے ایگزام میں کتابوں میں، مسعود حسین رضوی، بلکہ مسعود حسن رضوی ہیں وہ، اور یہ مسعود حسین خان ہیں۔ تو سوال ہے ہمارا سوال کہتا ہے کہ اردو کا ابتدائی زمانہ کس کی تصنیف ہے؟ اردو کا ابتدائی زمانہ شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف کا نام ہے، اس لیے آپشن سی صحیح ہے ہمارا۔ کوشچن نمبر 68 کہتا ہے کہ اردو کس خاندان کی زبان ہے یا اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ کوشچن نمبر 69 جدید اردو کا معیاری لہجہ برج بھاشا کا تتبع کرتا ہے۔ برج بھاشا کا تتبع کرتا ہے۔ دیکھیے یہ جو قول ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کس کا قول ہے؟ گیان چند جین کا ہے، مسعود حسین خان، احتشام حسین یا پھر گوپی چند نارنگ؟ اس کا بھی صحیح جواب نہیں ملا ہے، اور اگر کسی کو صحیح جواب معلوم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کریں، ٹھیک ہے، اور شکریہ کا موقع فراہم کریں۔ لیکن جہاں تک میرے خیال میں ہے اور میں نے پڑھا اس کو تو یہ محمد حسین آزاد کا ہونا چاہیے، لیکن محمد حسین آزاد کا یہاں پر آپشن نہیں دیا ہوا ہے، تو بہرحال ان میں سے ہے، تو چاروں میں سے کسی ایک کا ہے یہ، تو آپ بتائیے گا اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو۔ سوال نمبر 70 ہے کہ ہند آریائی اور ہندی کس کی کتاب ہے؟ ہند آریائی اور ہندی یہ سنیتی کمار چٹرجی کی کتاب ہے، سنیتی کمار چٹرجی کی کتاب ہے۔ اس کا اردو ترجمہ عتیق احمد صدیقی نے کیا ہے۔ عتیق احمد صدیقی نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ کوشچن نمبر 71 کہتا ہے کہ ان میں سے کس کو ہندوستانی لسانیات کا امام کہا جاتا ہے؟ کس کو ہندوستانی لسانیات کا امام کہا جاتا ہے؟ سنیتی کمار چٹرجی، مسعود حسین خان، گیان چند جین یا پھر سہیل بخاری کو؟ دیکھیے یہ سوال بھی میری سمجھ سے باہر ہے اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کے آپشن جو عجیب طرح کے دے رکھے ہیں۔ اصل میں جو جارج ابراہم گریڈسن تھے، گریڈسن جو ہے نا، تو جو گریڈسن ہیں وہ پورے خطے کی زبانوں کے اعتبار سے ہندوستانی لسانیات کے امام کہلاتے ہیں، گریڈسن،
जॉर्ज इब्राहम ग्रेडसन। और अगर सिर्फ उर्दू लिसानियात के हवाले से देखा जाए, उर्दू लिसानियात, तो मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर जो हैं, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, इनको हिंदुस्तानी लिसानियात का इमाम कहा जाता है। तो अभी ये बात चल रही है ज्ञानचंद जैन, सुहेल बुखारी, तो देखिए ज्ञानचंद जैन और सुहेल बुखारी तो नहीं हो सकते। अब मसला है सुनीति कुमार चटर्जी और मसूद हुसैन खां। सुनीति कुमार चटर्जी ने भी लिसानियात पे अहम काम किया है और मसूद हुसैन खां ने भी किया है। तो इसमें भी अगर किसी को सही इल्म हो तो आप इसका भी जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि लंदन में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद किन नौजवान अदीबों ने रखी थी? सज्जाद ज़हीर, रज़िया सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, ज्योति घोष और फैज़ अहमद फैज़। देखिए रज़िया सज्जाद ज़हीर का तो कोई मतलब ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए तो सही नहीं है। ऑप्शन बी कहता है सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता और डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर, या मोहम्मद दीन तासीर, ये मोहम्मद यहाँ पे आएगा, मोहम्मद दीन तासीर नाम है। ठीक है, ये कुछ लग रहा है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर यानी मोहम्मद दीन तासीर, रज़िया फसी, ये नहीं हो सकता। सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, अहमद अली, डॉक्टर ज्योति घोष और प्रमोद सेन गुप्ता। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचा हमारे पास, तो इनमें से ही कोई एक होना चाहिए। तो देखिए सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता और डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर, ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, सज्जाद ज़हीर थे, मुल्कराज आनंद थे, डॉक्टर ज्योति घोष थे, प्रमोद सेन गुप्ता और डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर शामिल थे। और जो लंदन में मैनिफेस्टो तैयार हुआ था ना, उसमें डॉक्टर के.एस. भट्ट और डॉक्टर एस सिन्हा के साइन भी इनके अलावा शामिल थे। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? नवाहे दिल्ली, यानी ऑप्शन ए सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 कहता है कि उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ़ है? ये किताब का नाम है, पूछ रहा है ये किताब किसकी है? अज़ीज़ अहमद, सरदार जाफ़री, खलीलुर्रहमान, ये खलीलुर्रहमान आज़मी है, जाफ़री नहीं, खलीलुर्रहमान आज़मी और राम लाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का जो है खलीलुर्रहमान आज़मी सही है, क्योंकि सबसे पहले खलीलुर्रहमान आज़मी ने तरक्की पसंद तहरीक पर कलम उठाया और अपने PhD का मकाला कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि तरक्की पसंदों की कलकत्ता की कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? देखिए तरक्की पसंद तहरीक से एक सवाल पीछे आ गया था, ये कई सवाल हैं तरक्की पसंद तहरीक से, और सदारत के एतबार से भी और कहाँ हुई इसके एतबार से भी ये तहरीक इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए तरक्की पसंद तहरीक की कलकत्ता कॉन्फ्रेंस की सदारत मुल्कराज आनंद ने की थी, इसलिए ऑप्शन सी सही है। और ये 1938 ईस्वी में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में, यहाँ बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 76, नून मीम राशिद का ताल्लुक़ किस अदबी हलके से था? सबको मालूम है हल्का अरबाब ज़ौक़ से था इनका ताल्लुक़। नून मीम राशिद, नज़र मोहम्मद राशिद, इनको नज़र आतिश किया गया था, याद रखना इनको जलाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, दक्कनी अदब की इब्तदा किसने की? दक्कनी अदब की इब्तदा देखिए जो कुतुब शाही दौर है यानी 16वीं सदी के आखिर में, और तो उसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे उन्होंने उर्दू के मामले में बड़ी मतलब ये है कि खिदमत अंजाम दी हैं, इसीलिए उन्हें उर्दू ज़बान व अदब का मोहसिन आज़म भी कहा जाता है। तो दक्कनी अदब की इब्तदा कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 78, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी किताब है? दिल्ली का दबिस्तान शायरी नूरुल हसन हाशमी की किताब है, अहम है ये, नूरुल हसन हाशमी की है दिल्ली का दबिस्तान शायरी। एक किताब है लखनऊ का दबिस्तान शायरी, लखनऊ का
دبستان شاعری یہ کس کی ہے؟ یہ ابواللیث صدیقی ہے۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری ابواللیث صدیقی کی کتاب کا نام ہے۔ کوشچن نمبر 79، کس شاعر کا تعلق دبستان لکھنؤ سے نہیں ہے؟ دیکھیے شاکر ناجی، ان کا تعلق دبستان لکھنؤ سے نہیں ہے، یہ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ دہلی۔ ان کا نام ہے شاکر ناجی۔ کوشچن نمبر 80 کہتا ہے کہ جہاں سے دیکھیے ایک شعر شور انگیز نکلے ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیواں میں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر میر تقی میر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس شعر میں جو یار آئے نا شعر شور انگیز، آپ کو اس لفظ سے اس ترکیب سے کچھ یاد ہونا چاہیے۔ شعر شور انگیز کیا ہے؟ شعر شور انگیز شمس الرحمن فاروقی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے شعر شور انگیز۔ اس میں میر تقی میر کی جو غزل کا کلام ہے یعنی غزلیات ہیں ان کی تشریح پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 81 کہتا ہے ابتدائی دور میں میر انیس کا تخلص کیا تھا؟ ابتدائی دور میں ابھی تو 81 ہے کہ میر غلام حسن جن کا تخلص تھا حسن کے والد کا کیا نام تھا؟ میر غلام حسن کون ہے؟ یہ میر حسن، جن کو میر حسن کہا جاتا ہے، جنہوں نے مثنوی سیر البیان لکھی ہے۔ ان کے والد کا نام پوچھ رہا ہے، میر زاہد۔ آپشن سی صحیح ہے ہمارا، میر زاہد، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 82، ابتدائی دور میں میر انیس کا تخلص کیا تھا؟ ابتدائی دور میں ان کا تخلص تھا حزین، اور پھر یہ ناسخ کے کہنے پر انہوں نے اپنا تخلص انیس اختیار کیا۔ کوشچن نمبر 83 کہتا ہے کہ میر انیس نے لکھنؤ کے باہر کس شہر میں مرثیہ پڑھا؟ لکھنؤ کے باہر پوچھ رہا ہے تو حیدرآباد میں پڑھا تھا 1871 عیسوی میں۔ اور جو یہ 1871 میں حیدرآباد میں گئے تھے وہاں پہ مرثیہ پڑھا تھا وہ تھا کہ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، خاک اڑ رہی تھی حال تھا وہ بارگاہ کا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 84، مثنوی سحر البیان کے علاوہ میر حسن کی دوسری مثنوی کا نام بتائیے۔ ارم خانہ، گلزار ارم، پھول بن، علی نامہ۔ دیکھیے پھول بن نہیں ہے، علی نامہ نہیں ہے، تو بڑی مشہور مثنویاں ہیں آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو گلزار ارم ان کی مشہور مثنوی ہے جو کہ دوسری ہے، گلزار ارم، ٹھیک ہے۔ آپشن اے صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 85، اردو مثنوی شمالی ہند میں کس کی تصنیف ہے؟ اردو مثنوی شمالی ہند میں گیان چند جین کی تصنیف کا نام ہے۔ کوشچن نمبر 86، مندرجہ ذیل میں کون سا المیہ مثنوی ہے؟ یعنی مندرجہ ذیل میں کون سی مثنوی المیہ ہے؟ سیر البیان نہیں، گلزار نسیم نہیں، زہر عشق بالکل زہر عشق، نواب مرزا شوق کی مثنوی ہے یہ۔ ان کی 3 مثنویاں ہیں، فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق۔ تو زہر عشق شوق کی مثنوی، اس کا جو انجام ہے وہ المیہ ہیں۔ کوشچن نمبر 87 کہتا ہے ذیل میں سے کون سا کردار مثنوی سحر البیان سے متعلق ہے؟ تاج الملوک، یہ تاج الملوک کس کا ہے؟ گلزار نسیم کا۔ نجم النساء سحر البیان کا ہے اور سب سے متحرک کردار ہے یہ۔ دلبر بیسوا ہے گلزار نسیم۔ محمودہ یہ بھی گلزار نسیم کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 کردار گلزار نسیم کے ہیں اور نجم النساء یہ کردار مثنوی سحر البیان کا ہے۔ کوشچن نمبر 88 کہتا ہے کہ ختم اس پر ہوئی سخن پرستی کرتا ہے زباں کی پیش دستی، اس شعر کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیے یہ گلزار نسیم سے لیا گیا ہے شعر، مثنوی گلزار نسیم سے لیا گیا ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ تعلیہ شاعر اپنی تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 89،
किस शायर की फितरत बुनियादी तौर पर इनकलाबी है और बगावत से उसका खमीर उठा है? मजाज लखनवी के बारे में है ये। क्वेश्चन नंबर 90, मीर तकी मीर की गज़लियत, दर्द का तसव्वुफ़, गालिब का फ़लसफ़ा शायरी की जान हैं, ये किसने कहा है? ये किसका कौल है? देखिए, इस सवाल का भी सही जवाब मुझे नहीं मिल सका है। अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 91, किस गज़ल गो को तारीख़ गोई में बड़ा कमाल हासिल था? सबको मालूम है मोमिन खां मोमिन जो थे, इनको तारीख़ गोई में कमाल हासिल था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है मुंदरजा झैल में से किसका शुमार ईहाम गोई में होता है? अशरफ गुजराती नहीं, शाह मुबारक आबरू यस, वली दखनी नहीं, नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद खां फाइज नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 93, जिंदा नामा क्या है? जिंदा नामा के बारे में बात कर रहा है कि ये क्या है। असल में जिंदा नामा जो है वो शेरी मजमुआ है और फैज़ अहमद फैज़ का है, फैज़ अहमद फैज़ का। क्वेश्चन नंबर 94, मिर्ज़ा गालिब किस सदी के शायर थे? मिर्ज़ा गालिब 19वीं सदी के शायर थे, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 95, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? गुले नगमा किसका है? फिराक गोरखपुरी का। इनका पूरा नाम क्या था? रघुपति सहाय, रघुपति सहाय। देखिए, जहाँ गुले नगमा पूछ लेगा ना, वहाँ फैज़ अहमद फैज़ का नाम ज़रूर देगा कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, इसलिए ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 96, अकबर इलाहाबादी की नज़्म मुस्तक़बिल का मौजू क्या है? अहम सवाल है, कभी कभी इतने बारीक भी सवाल पूछता है। क्या है? मशरिकी तहज़ीब का ज़वाल, मगरिबी तहज़ीब का ज़वाल, तालीम का ज़वाल, सियासत का ज़वाल। यह है मगरिबी तहज़ीब का ज़वाल, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 97, उर्दू के उन दो मशहूर शायरों के नाम बताइए जिन पर अल्लामा इकबाल ने नज़्म लिखी है। वह हैं दाग और गालिब, दाग और गालिब, इसलिए ऑप्शन सी सही है। मरसिया गालिब लिखा है ना उन्होंने, तो सिर्फ उसका नज़्म का नाम है गालिब, और दाग पर भी इन्होंने अशार लिखे हैं मरसिया की शक्ल में। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है मुंदरजा झैल में से मीर का मुआसिर कौन नहीं है? मुसफ़ी हैं, मीर के मुआसिर हैं मुसफ़ी, ठीक है। गालिब, यकीन, ताबा, तो मिर्ज़ा गालिब मीर तकी मीर के मुआसिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 ये कहता है 99, फैज़ के मजमू की सही ज़मानी तरतीब क्या है? फैज़ के मजमू की सही ज़मानी तरतीब पूछ रहा है। दस्ते सबा, देखिए सबसे पहले बताएं, इनका पहला शेर मजमुआ है नक्श फरियादी। अब नक्श फरियादी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसलिए नक्श फरियादी को हटा दीजिए। अब जो दूसरा इनका शेरी मजमुआ है 1952 ईस्वी में शाये हुआ है, उसका नाम है दस्ते सबा। 1952 ईस्वी में शाये हुआ है, ये रहा, यानी 1952। तो दस्ते सबा ये आ गया, इतना तो पता चल गया, ठीक है। दस्ते सबा ये हो गया, दस्ते सबा, और इसमें पहले आ रहा है। अब इनमें किसी में भी पहले बार यानी पहले नंबर पर दस्ते सबा नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। जिंदा नामा को भी देख लेते हैं, ये 1956 ईस्वी में शाया हुआ है, और दस्ते तहे संग ये भी 1956 ईस्वी में शाया हुआ है, और सरवादी सीना ये 1971 ईस्वी में। तो देखिए, अगर इनमें भी कन्फ्यूजन है, दोनों एक ही साल शाये हुए हैं, तो इनमें सबसे लास्ट में जो है, या तो आपको सबसे पहला पता है या सबसे लास्ट का पता है। सरवादी सीना 1971 में, अब यहाँ पर सरवादी सीना 2 में दे रखा है यहाँ, लेकिन यहाँ में पहले का पता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से कौन सा मजमुआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है? देखिए, सवाल पे गौर करना है। अक्सर नहीं पर लोग या ध्यान नहीं देते हैं, ख्याल नहीं करते हैं, वहीं पर वो अक्सर सवाल गलत हो जाता है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मजमुआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है? आतिश गुल है, दाग जिगर है, शोला तूर है, सरोदे ज़िंदगी, ये जिगर मुरादाबादी का नहीं है बल्कि असगर गोंडी का है।
اصغر گونڈل کا۔ کوشچن نمبر 101 ہے، اقبال کی نظم ہمالیہ سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوئی ہے؟ اقبال کی نظم ہمالیہ کی بات کر رہا ہے، کس میں؟ نرنگ خیال، مخزن، ساقی یا ارتقا؟ مخزن میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے جو مدیر تھے عبد القادر تھے، عبد القادر، ٹھیک ہے۔ اور اس نظم کو انہوں نے کوہستان ہمالیہ کے نام سے شائع کیا ہے۔ علامہ اقبال ابھی راضی نہیں تھی اس نظم کو چھپوانے کے لیے، لیکن کیونکہ رسالہ چھپنے والا تھا تو اس لیے عبد القادر نے ضد کی اور اس کو مخزن میں اپنے رسالے میں کوہستان ہمالیہ کے نام سے شائع کر دیا۔ کوشچن نمبر 102، ذیل میں سے مثنوی گو شعرا اور مثنوی کے ناموں میں کون سی ترتیب غلط ہے؟ میر حسن سیر البیان، یہ تو صحیح ہے۔ اقبال ساقی نامہ صحیح ہے۔ جمیل مظہری رقص حیات، حفیظ جالندھری شاہ نامہ اسلام، یہ صحیح ہے۔ تو آپشن سی ہمارا صحیح ہے، یعنی کہ یہ جوڑی غلط ہے۔ کوشچن نمبر 103، سبرس کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1635 ہے، ٹھیک ہے، اور 1045 ہجری میں لکھی گئی ہے، اور سبرس جو ہے وہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر یہ لکھی گئی ہے، اور کس کی ہے یہ؟ کس نے لکھی ہے؟ ملا وجیح نے۔ کوشچن نمبر 104 ہے، کس کتاب میں تصوف کے پرمعانی اور عمیق خیالات تمثیلوں اور علامت کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں؟ کربل کتھا نہیں، نو طرز مرصع نہیں، معراج العاشقین نہیں، سبرس میں یہی تمام چیزیں ہیں، اس لیے سبرس کو تمثیلی داستان بھی کہا جاتا ہے، تمثیلی داستان۔ کوشچن نمبر 105 ہے، جان عالم اور ماہ طلعت کس داستان کے کردار ہیں؟ تو یہ ہیں فسانہ عجائب کے، کس کی ہے یہ؟ رجب علی بیگ سرور کی، رجب علی بیگ سرور۔ کوشچن نمبر 106، برگنے کس کا شعری مجموعہ ہے، یا برگنے کس کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ برگنے کس کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ ناصر کاظمی، امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ کوشچن نمبر 107، ذیل میں سے کون صنف غزل کا مخالف نہیں ہے؟ رشید احمد صدیقی ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے غزل کی برائی نہیں کی ہے۔ کوشچن نمبر 108، شعر العجم کی جلد چہارم، شعر العجم کس کی ہے یہ؟ شبلی، علامہ شبلی نعمانی کی۔ جلد چہارم کا تعلق کس سے ہے؟ قصیدہ، انشائیہ، سوانح، تنقید؟ آپشن اے تنقید ہے، تنقید کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان تنقید سے متعلق بحث کی گئی ہے اس میں۔ کوشچن نمبر 109، اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ کہے جانے والے مصنفین ہیں؟ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دھیان رکھیے گا، اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ یا اردو نثر کے عناصر خمسہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے اس میں سر سید احمد خاں ہیں، ڈپٹی نذیر احمد نہیں ہے، اس لیے تو یہ تو ہے نہیں، سر سید احمد خاں، اس میں ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اس میں نہیں ہے، تو آپشن بی بھی غلط ہے۔ سر سید احمد خاں، ٹھیک ہے، ڈپٹی نذیر احمد ہو گئے ہمارے، حالی بھی ہو گئے، آزاد بھی ہو گئے، شبلی، تو آپشن سی ہی صحیح ہے ہمارا۔ پھر بھی اس کو دیکھتے ہیں، سر سید محمد نہیں، یہ نہیں ہے، تو اس لیے آپشن سی صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 110، وہ تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دیتے ہیں، محمد حسین آزاد نے یہ تبصرہ کس کی شاعری کے تعلق سے کیا ہے؟ خواجہ میر درد، جو کہ اردو کے صوفی شاعر کہلاتے ہیں، اس لیے آپشن ڈی صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 111، اگر کوئی 18ویں صدی کے زوال آمادہ سماج کو شاعرانہ روپ میں اس کی ساری پردرد گہرائیوں کے ساتھ دیکھنا چاہے تو اسے میر کے کلام میں صاف طور پر دکھائی پڑے گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا بھی کوئی صحیح طرح سے جواب نہیں ملا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو اس کا صحیح جواب پتہ ہو تو آپ ضرور بتائیے گا۔
کوشچن نمبر 112 ہماری شاعری کا مصنف کون ہے؟ مسعود حسن رضوی، آپشن اے صحیح ہے ہمارا۔ ادیب ان کا تخلص تھا تو مسعود حسن رضوی ادیب ہیں۔ کوشچن نمبر 113 نظر اور نظریے کس کی کتاب ہے؟ نظر اور نظریے آل احمد سرور کی کتاب کا نام ہے یہ، اس لیے آپشن سی صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 114 کہتا ہے کہ اردو میں تقابلی تنقید کی باضابطہ طور پر ابتدا کرنے والے ناقد کون ہیں؟ میں نے ابھی پیچھے سوال آیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ تقابلی تنقید کی ابتدا اس کتاب سے ہوتی ہے جس کا نام ہے موازنہ انیس و دبیر، موازنہ انیس و دبیر، اس لیے علامہ شبلی نعمانی ہوئے۔ کوشچن نمبر 115 غالب کی پہلی سوانح عمری کس نے لکھی؟ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، مولانا حالی نے یادگار غالب کے نام سے لکھی۔ خواجہ سرا کافور کس ڈرامے کا کردار ہے؟ ٹھیک ہے، خواجہ سرا کافور کس ڈرامے کا کردار ہے؟ خواجہ سرا کافور کس ڈرامے کا کردار تھی؟ خواجہ سرا کافور جو ہے ڈرامہ انارکلی کا کردار ہے، جو کہ امتیاز علی تاج نے یہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ اصل میں کنیزوں کا داروغہ ہے۔ خواجہ سرا کافور جو ہے نا، یہ کنیزوں کا داروغہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈرامہ ہے انارکلی 1922 عیسوی میں لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 117 کہتا ہے کہ بنایا ہے کسی استاد کا وہ نمونہ ہے جہاں آباد کا وہ۔ ٹھیک ہے، پوچھ رہا ہے یہ شعر میر حسن نے کس شہر کے تعلق سے کہا ہے؟ تو یہ لکھنؤ کے تعلق سے کہا ہے۔ کوشچن نمبر 118 کہتا ہے کہ سر سید اور ان کے نامور رفقا کس کی تصنیف ہے؟ سر سید اور ان کے نامور رفقا سید عبداللہ کی کتاب کا نام ہے۔ کوشچن نمبر 119 واردات کیا ہے؟ سیاسی واقعات اور حادثات کے بیان پر مبنی کتاب، کسی شاعر کے ذاتی جذبات و تجربات کی کتاب، یا عکاس، تصوف کے مسائل پر مبنی قدیم دستاویز، کہانیوں کا مجموعہ۔ آپشن ڈی صحیح ہے، اور یہ کہانیوں کا مجموعہ ہے کس کا؟ پریم چند کا، یعنی یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ کوشچن نمبر 120 سنت رام بیدی کی کس کہانی کا کردار ہے؟ سنت رام صرف ایک سگریٹ جو بیدی کا افسانہ ہے اس کا کردار ہے، اور اس افسانے میں اصل میں ایک جو بوڑھا ہے یہ اس کی نفسیات کا رشتوں کی روشنی کے درمیان رہ کر، یعنی جو بوڑھا ہے نا، بوڑھا پا ہے، جو بزرگ ہیں یہ ان میں بوڑھے ہیں، یہ بزرگ ہیں، تو بڑھاپے کی نفسیات کا انسانی رشتوں کی روشنی میں درد مندانہ مطالعہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 121 کہتا ہے اچھا یہ جو ہے ہمارا صرف ایک سگریٹ، یہ اس کا کردار ہو گیا، اور لاجونتی جو ہے اس میں ایک کردار ہے سندر لال، اور ایک ہے لال چند، اور ایک ہے رسالو، یہ ہو گئے ہمارے لاجونتی کے۔ اور اپنے دکھ مجھے دے دو میں مدن، اندو، چکلی بھابھی، سبتے دریاباد والی پھوپھی، دریاباد والی پھوپھی، یہ اہم کردار ہے اس کو۔ بھولا میں خود بھولا ہے۔ سوال نمبر 121 کہہ رہا ہے کہ کس ترقی پسند شاعر نے نظم اور غزل دونوں اصناف میں یکساں اعتبار حاصل کیا؟ فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 122 درج ذیل شعراء میں سے کس شاعر کو سعدیِ ہند کہلانے کا مرتبہ حاصل ہے؟ وہ ہیں امجد حیدرآبادی، ان کو اپنی رباعیوں کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا۔ سوال نمبر 123 مصحفی کا پورا نام؟ شیخ غلام حمدانی مصحفی۔ سوال نمبر 124 کہتا ہے کہ جعفر زٹلی کو کس بادشاہ نے سزائے موت دی تھی؟ فرخ سیر نے ان کو سزائے موت دی تھی، مغل بادشاہ فرخ سیر نے۔ یہ طنز و مزاح کے شاعر تھے، انہوں نے ان کو جو فرخ سیر نے سکہ جاری کیا تھا اس پر طنز کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو سزائے موت ملی۔ سوال نمبر 125 بکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ بکٹ کہانی افضل پانی پتی
یا پھر افضل جھنجھانوی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 126، درج ذیل مصنف اور تصنیف میں کون سی ترتیب غلط ہے؟ مصحفی، گلزار شہادت، مہجور گلشن نوبہار، میر حسن گلزار ارم، منشی شیو نارائن کا ہے شگوفہ محبت۔ تو دیکھیے یہ صحیح ہے، مطلب یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تینوں کے تینوں صحیح ہیں۔ منشی شیو نارائن شگوفہ محبت یہ سرور کا ہے، اس لیے آپشن ڈی ہمارا صحیح ہے۔ سوال نمبر 127، گریز کس صنف شاعری کے اجزاء میں شامل ہے؟ گریز کس میں شامل ہے؟ غزل، مثنوی، مرثیہ، قصیدہ میں، اس لیے آپشن ڈی صحیح ہے۔ دیکھیے تشبیب ہوتا ہے، اس کا تشبیب ہو گیا، گریز، مدح، ٹھیک ہے، مدعا یا حسن طلب کہہ سکتے ہیں اس کو، مدعا، حسن طلب اور دعا، یہ ہوتے ہیں اس کے تشبیب کے، غزل کے، قصیدے کے اجزاء ترکیبی۔ سوال نمبر 128، مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانوی مجموعہ کرشن چند کا نہیں ہے؟ پرانے خدا ہے، نظارے ہے، دیوتا اور کسان ہے، انگارے نہیں ہے، اس لیے آپشن ڈی صحیح ہے۔ انگارے میں کئی مختلف لوگوں کے افسانے شامل ہیں اور تحاریر شامل ہیں۔ سوال نمبر 129، سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا مضمون چار گولے کس شاعر سے متعلق ہے؟ دیکھیے چار گولے نہیں بلکہ یہ ہے تین گولے، یہ میرا جی کے بارے میں لکھا ہے۔ سوال نمبر 130 کہتا ہے فصل گل آئی یا اجل آئی کس نوعیت کی تصنیف ہے؟ یہ قدرت العین حیدر کا ناولٹ ہے۔ قدرت العین حیدر کا ناولٹ ہے۔ سوال نمبر 131، آگ کا دریا کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ آگ کا دریا کی امتیازی خصوصیت ہے شعور کی روکی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے آپشن اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 132، مندرجہ ذیل میں سے کون سا ڈرامہ آغا حشر کاشمیری کا لکھا ہوا نہیں ہے؟ چاک دامن، مارے آستین، سلور کنگ، بزم سلیما، یہ سارے ہیں۔ یہ چاک دامن جو ہے نا یہ نہیں ہے، اصل میں یہ چاک دامن نہیں بلکہ پاک دامن ہے، پاک دامن۔ جو لوگ ہمارے ویڈیو پر ابھی نئے ہیں، ہمارے چینل پر نئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اردو فاؤنڈیشن سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن والا جو آئیکن ہے اس کو پریس کریں، جس سے کہ ہمارے نئے نئے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک ملتے رہیں، کیونکہ ایگزام قریب ہیں، اس لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں آ جائیں۔ اور جو لوگ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں اور کسی بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، ان تک ہمارا یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ آئیے دوستو آگے چلتے ہیں سوال نمبر 133 کی طرف۔ فسانہ آزاد کے مصنف کون ہیں؟ فسانہ آزاد کے مصنف رتن ناتھ سرشار ہیں، رتن ناتھ سرشار۔ سوال نمبر 134 کہتا ہے کہ دانا و دام کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ یہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے، جو کہ 1936 عیسوی میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 135، ڈرامہ انارکلی کا کون سا کردار کشمکش پیدا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے؟ کشمکش پیدا کرنے میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ دیکھیے جو دلارام ہے، دلارام یہ ایک سازشی کردار ہے جو اپنی انتقام کی، یعنی جو انتقامی کارروائی ہے نا، انہیں کرنے سے اس میں کافی پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو انارکلی ہے، ڈرامہ انارکلی میں انارکلی بھی ایک کردار ہے، یہ اصل میں اپنی محبت اور اس کے انجام کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے، جو اندرون کشمکش کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے میرے اعتبار سے آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہونا چاہیے۔ کوشچن نمبر 136، مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانوی مجموعہ پریم چند کا نہیں ہے؟ خواب و خیال ہے، زاد راہ ہے، آخری تحفہ ہے، ہمارا گاؤں نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ علی عباس حسینی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ کوشچن نمبر 137، اردو قواعد کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ اردو قواعد کی پہلی کتاب کا نام ہے قواعد اردو، جو کہ مولوی عبدالحق کی ہے، 1914 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ دیکھیے جو دریائے لطافت ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ اصل میں قواعد اور
قواعد پلس لسانیات پر ہے. یہ پوچھ رہا ہے اردو قواعد پر، تو اس لیے آپشن اے صحیح ہے. کوشچن نمبر 138 کہتا ہے ذیل میں سے کون سا درست ہے؟ ذیل میں سے کون سا؟ شام شہر یاراں، فیض احمد فیض، گنجینہ یگانہ، سروادی سینہ سردار جعفری، پرچھائیاں جانثار اختر. دیکھیے جو شام شعر یاراں ہے، شام شعر یاراں جو ہے وہ فیض کا نہ ہو کر مشتاق احمد یوسفی کا ہے. مشتاق احمد یوسفی. اور اگر یہ یہاں پہ ہوتا شام شہر یاراں تو تب فیض احمد فیض کا ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور گنجینہ یاس یگانہ چنگیزی، اس لیے آپشن بی صحیح ہے ہمارا. سروادی سینہ کس کا ہے؟ یہ فیض کا ہے. اور پرچھائیاں ساحل الجھانوی کا. سوال نمبر 139 کہتا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ علم بیان کی رو سے اس مصرعے میں شعر کیا ہے؟ تو دیکھیے اس مصرعے میں جو شعر ہے وہ ہے استعارہ، کیونکہ شعر یعنی کسی بہادر کے لیے استعمال ہوا ہے، کسی بہادر کے لیے، اس لیے استعارہ یعنی آپشن ڈی صحیح ہے. کوشچن نمبر 140 کہتا ہے کہ ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کا. بالا شعر میں کون سی صفت ہے؟ تو اس میں ہے تلمیح، کیونکہ اس میں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے. اور یہ شعر کس کا ہے؟ سودا کا، مرزا محمد رفیع سودا کا یہ شعر ہے. کوشچن نمبر 141 کہتا ہے کہ ڈرامہ اصلاً کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے. سوال نمبر 142 ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا. یہ اس شعر میں کس مسئلے کی طرف اشارہ ہے؟ تو یعنی یہ ہے، اس کا آئے گا آپشن ڈی صحیح ہے. اب اس کو عشق حقیقی میں لے لیجئے یا عشق مجازی میں لے لیجئے. ٹھیک ہے. اور اگر آ جائے کہ یہ شعر کس کا ہے تو یہ شعر ہے میر تقی میر کا. میر تقی میر. الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. میر کے دین و مذہب کو تم پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. یہ وہی غزل ہے. اب کوشچن نمبر 143 میں دیکھتے ہیں کیا ہے. سراپا کا استعمال کس صنف شاعری میں ہوتا ہے؟ سب کو معلوم ہے مرثیے میں ہوتا ہے. مرثیے کے 8 اجزاء ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، جنگ شہادت اور بین. تو مرثیہ ہو گیا. کوشچن نمبر 144 کہتا ہے منفی صفات کا شاعرانہ بیان اصطلاح شاعری میں کیا کہلاتا ہے؟ سب کو معلوم ہونا چاہیے، وہ حجو کہلاتا ہے. اب وہ قصیدے کی شکل میں ہو یا پھر کسی بھی شکل میں ہو. کوشچن نمبر 145 سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل. اس شعر میں کون سی صفت ہے؟ یہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ شعر ہے خواجہ میر درد کا. حسن تعلیل ہے، مرات النظیر ہے، تضاد ہے، تجنیس ہے، کیا ہے؟ دیکھیے اس میں حسن تعلیل ہے، یعنی کہ جو وہ درخت کی شاخ جس پر پھل لگے ہوئے ہیں، پھلوں کے وزن کی وجہ سے وہ شاخ جھکی ہوئی ہے، زمین سے لگ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے رب کا شکر سجدہ ادا کر رہی ہے. باغ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الہیت کو دیکھ کر شاخ جھک کر سجدہ کر رہی ہے، اور یہ حسن تعلیل میں ہے. اسی لیے دیکھیے یہ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، لیکن جب ہم اس وجہ پر غور کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہو سکتا ہے. سوال نمبر 146 کہتا ہے کہ درج ذیل میں سے اردو کا پہلا اخبار کس نے نکالا تھا؟ اردو کا پہلا اخبار کس نے نکالا تھا؟ دیکھیے اردو کا جو پہلا اخبار ہے وہ مولوی محمد باقر نے 1837 عیسوی میں دہلی اردو اخبار کے نام سے نکالا تھا.
1837 میں. اور یہ ہفتہ وار تھا, یہ بھی یاد رکھنا, یہ اخبار کون سا تھا؟ ہفتہ وار, یعنی ہفتے میں ایک بار نکلا کرتا تھا. اچھا, ایک اور اخبار کا نام آتا ہے جس کا نام ہے جامع جہانما. یہ اصل میں جامع جہانما جو ہے 1822 عیسوی میں نکلا تھا کلکتہ سے, اور یہ ہری ہر دت نے نکالا تھا. ہری ہر دت نے پلس منشی سدا سکھ لال دونوں نے مل کے نکالا تھا. لیکن اس میں یہ تھا کہ فارسی اور اردو خبریں ہوتی تھی. اس میں فارسی اور اردو بات کر رہا ہے یہاں پر اردو کا پہلا اخبار. تو اردو کے پہلے اخبار کے حوالے سے مولوی محمد باقر کا دہلی اردو اخبار ہے. کوشچن نمبر 147 کہلاتا ہے کہ ترقی پسند ادب پر کس مصنف نے کتاب لکھی ہے؟ عزیز احمد نے, علی سردار جعفری نے, ہنسراج رہبر نے, مذکور رسوی نے. دیکھیے, عزیز احمد نے بھی کتاب لکھی ہے, علی سردار جعفری نے بھی, ہنسراج رہبر نے بھی. یعنی ان تینوں کی الگ الگ کتابیں ہیں. سب کا نام ترقی پسند ادب, ان کا بھی ترقی پسند ادب, ان کا بھی ترقی پسند ادب, ان کا بھی ترقی پسند ادب. تو اس لیے آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا. کوشچن نمبر 148 کہتا ہے کہ دو ادبی اسکول کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ دو ادبی اسکول, یہ علی جواد زیدی کی کتاب کا نام ہے. علی جواد زیدی نے لکھا ہے دو ادبی اسکول, جس میں لکھنؤ اسکول کا اور دہلی اسکول کا ذکر کیا ہے. کوشچن نمبر 149, الفاروق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے, علامہ شبلی نعمانی. آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ مرثیے کی سماجیات کس کی تصنیف ہے؟ سید محمد عقیل رضوی کی کتاب کا نام ہے. یہ سید محمد عقیل رضوی کتاب کا کیا نام ہے؟ مرثیے کی سماجیات. اور جو یہ مسیح الزمان ان کی کتاب کا نام ہے اردو مرثیے کی روایت. اور مسعود حسن رضوی ادیب ہیں, ان کی ہے روح انیس. تو دوستو, یہ ہمارا 2018 کا یو پی کا الٹی گریڈ کا پیپر تھا جو کہ ہم نے آج سولو کیا, آپ کی خدمت میں پیش کیا. اسی طرح سے نیکسٹ ویڈیو ہم بناتے رہیں گے, آپ تک نوٹیفیکیشن آتے رہیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کرنا نہ بھولیں, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کے پاس کوئی اور پیپر ہو تو وہ ہم سے پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے مشورے پر ویڈیو بنا کر پیش کی جائے. خدا حافظ.